ईरान की मजहबी हुकूमत खत्म हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, एहतजाज के बायस तेहरान की हुकूमत गिर सकती है। हकीकत यह है कि कोई भी निजाम नाकाम हो सकता है। सदर ट्रंप ने रजा पहलवी के इख्तदार संभालने के लिए ईरान में हिमायत हासिल करने के इम्कान पर गैर यकीनी जाहिर की। कहा, मुझे नहीं मालूम कि उनका मुल्क उनकी क़यादत कबूल करेगा या नहीं। अगर ऐसा हो तो मुझे इस पर एतराज नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में फांसियों का सिलसिला रोक दिया गया है। मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो जवाब देने पर मजबूर होंगे। सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसलाकुन हमला चाहते हैं। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप तवील जंग के बजाय मुख्तसर लेकिन फैसलाकुन कार्रवाई चाहते हैं। रॉयटर्स का कहना है, मगरबी फौजी ओहदेदार ने बताया, तमाम इशारे जाहिर करते हैं अनकरीब हमला हो सकता है। अचानक हमला अमरीकी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। अमरीका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। ईरान के मुमकिन फौजी अहदाफ की फहरिस्त भी फराहम कर दी गई। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए ऑप्शन पेश कर दिए। मगरबी ममालिक की अपने शहरियों को ईरान से फौरी इनखला की हिदायत। बरतानिया ने आर्जी तौर पर तेहरान में सफारत खाना बंद कर दिया। ईरान ने अपनी फजाई हुदूद 5 घंटे बंद रखने के बाद खोल दी। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा, सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मुजाहिरों को हाईजैक किया। तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने दाइश जैसी कार्रवाइयां की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। कहा, दहशतगर्द ग्रुपों की मुदाखलत ने मुजाहिरों को फसादात में तब्दील किया। मुजाहिरीन के दरमियान मोसाद एजेंट्स की मौजूदगी का एतराफ किया गया। एतराफी बयान ईरान में बैरूनी मुदाखलत को साबित करता है। अमरीकी धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी ओहदेदार ईरान में तशद्दुद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत कर रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची को फोन। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर दिया। सऊदी वजीर खारजा का कतरी और ओमानी वज़राए खारजा से भी राबता। खित्ते की सूरत। पाकिस्तान ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर है। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान में इक्तिसादी बहरान के बायस सूरत हाल खराब हुई। पाकिस्तानियों के लिए सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। ईरान में फंसे तलबा की बड़ी तादाद गवादर पहुंच चुकी है। हमने ईरान में जौहरी मुज़ाकरात पर माजी में अपना किरदार अदा किया। ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फजाई हुदूद इस्तेमाल न होने देने के मौक़िफ़ पर कारबंद है। अमरीका अपनी वीजा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। इमिग्रेंट्स पॉलिसियों के हवाले से अमरीका से राबते में है। अमरीका से हमबात तिजारती ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। कामयाबी चाहते हैं तो अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। अवाम को बेपनाह आसानियां मुयस्सर आएंगी। आसान खिदमत मरकज आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों में भी खोलेंगे। हुकूमती खिदमात के इको सिस्टम को यकसर बदलने के लिए कोशा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज का जायजा भी लिया। वजीर आजम को मरकज में दस्तयाब सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। एक छत तले दस्तयाब सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। जो सड़कें विफाक को बनाना है, सिंध हुकूमत नहीं बना सकती। बिलावल भुट्टो ने ईवान सदर में सफीरों को सिंध की तरक्की पर ब्रीफिंग दी। कहा, सिंध के मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सिंध हुकूमत ने 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। सूबे में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें लेकर आए। खवातीन के लिए पिंक बस मुतारिफ कराई। हमारे ट्रांसपोर्ट निजाम से रोजाना 2 लाख लोग सफर करते हैं। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। 21 लाख सैलाब मुतासरीन को घर,
خواتین کو بلا سود قرض دیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف نے لاہور ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ مل کر فیتا کاٹا۔ ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید نے بریفنگ دی۔ بتایا راوی لاؤنج، لابی، مین ہال اور دیگر حصوں کی تعمیر نو کی گئی۔ اسٹیٹ لاؤنج کی تعمیر نو کے بعد خوبصورت شکل دی گئی۔ چین کا پاکستان کے ساتھ طویل مدتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم سے کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کی نائب وزیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سی پیک پر گفتگو۔ شہباز شریف نے پاکستان کے لیے چین کی فراخ دلانہ معاونت، بالخصوص سی پیک کے تحت تعاون کو سراہا۔ کہا یہ سال دونوں ملکوں کے لیے خصوصی اہمیت اور سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ چینی نائب وزیر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک میں اقتصادی اور سیاسی استحکام لانے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئٹہ میں شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش گاہ آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات اور تعزیت کی۔ شہید کی والدہ نے کہا میرا بیٹا شیر تھا، وطن پر قربان ہو گیا۔ دو اور بیٹے بھی وطن کے لیے حاضر ہیں۔ محسن نقوی نے کہا قوم کو آپ پر فخر ہے، آپ کا عزم اور جذبہ ہی قوم کی اصل قوت ہے۔ شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے شہید کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان کیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا شیڈیول تبدیل۔ مشترکہ اجلاس 21 جنوری کو طلب کرنے کا فیصلہ، سمری صدر کو ارسال کر دی گئی۔ اس سے قبل اجلاس 20 جنوری کو طلب کرنے کی سمری بھیجی گئی تھی۔ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر فیصلہ آج ہونے کا امکان۔ اسپیکر ایاز صادق کی سیکرٹری قومی اسمبلی، ایڈوائزر اور دیگر سے مشاورت۔ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے متعلق قواعد کا جائزہ۔ ذرائع کا کہنا ہے محمود اچکزئی کی ماضی میں عدلیہ اور ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی مختصر دورے پر کراچی آمد۔ سہراب گوٹھ میں تحریک انصاف کے کارکن بلال محسود کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا کارکنوں کو یقین دلاتا ہوں خوشی اور غم میں ساتھ رہیں گے، حقیقی جمہوریت اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ خدا کرے ہمارا امتحان ختم ہو، ہمیں کامیابی ملے۔ بلال محسود پی ٹی آئی ریلی میں حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ چیف جسٹس یاحیہ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ حسن نواز مخدوم، جسٹس ملک وقار حیدر آبان، جسٹس سردار اکبر علی، جسٹس سید احسن رضا، جسٹس ملک جاوید اقبال اور جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد، جسٹس چودھری سلطان محمود، جسٹس تنویر احمد شیخ اور جسٹس ابہر گل شامل۔ ایڈیشنل جج طارق محمود باجوہ کو 6 ماہ کی توسیع دی گئی۔ پنجاب میں پتنگ بازی پر پابندی برقرار ہے۔ خلاف ورزی پر 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پتنگ اور ڈور بنانے، بیچنے یا ترسیل پر 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانے کا سامنا کرنا ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ کہا صرف 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسنت کی محدود اجازت ہوگی۔ مقررہ دنوں سے قبل پتنگ بازی غیر قانونی ہے۔ گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن ریفرنس پر پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان پر دوبارہ فرد جرم عائد۔ احتساب عدالت لاہور نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے پرویز الہی سمیت 9 ملزمان پر دوبارہ فرد جرم عائد کی۔ سابق پرنسپل سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور دیگر پیش ہوئے۔ عدالت نے ریفرنس پر مزید سماعت 29 جنوری تک ملتوی کر دی۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، تزئین و آرائش کے کام کا معائنہ کیا، کہا زیر تربیت ASPs کو پاسنگ آؤٹ پر پلاٹ دیے جائیں گے، 1 ماہ کی تربیت کے لیے چین بھیجا جائے گا، پولیس افسران کی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں، نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے تعاون سے افسران کے لیے جدید سہولتیں فراہم کی جائیں گی، افسران کی پروموشن کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ 10 مئی کو ہمارے جوانوں نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، نوجوانوں کو فخر ہونا چاہیے، وہ فاتح قوم کے معمار ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا وفاقی اردو یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب، کہا علم سے سب کچھ بدلا جا سکتا ہے، جس معاشرے میں جہالت بڑھے گی وہاں دہشت گردی بڑھے گی، بیرونی قرضوں سے ملک نہیں چلتے، گھر ترقی کرے گا تو ملک بھی ترقی کرے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ریلوے کی کارکردگی مزید مؤثر بنانے کے لیے مشاورتی اجلاس، کہا معیشت کی ترقی، صنعت و تجارت میں نجی شعبے کے ماہرین سے مشاورت معاشی اصلاحات کا حصہ ہے، اصلاحات سے ریلوے ملکی صنعت و تجارت اور سرمایہ کاروں کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ریلوے منصوبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت کام جاری ہے، ML1 کی فنڈنگ چین سے نہیں ایشیائی ترقیاتی بینک سے ہوگی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی، ماڑی پور روڈ پر تیز رفتار ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 سال کا بچہ جاں بحق، خاتون زخمی، پولیس کا کہنا ہے موٹر سائیکل پر میاں بیوی اور بیٹا سوار تھے، ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹریلر ماڑی پور تھانے منتقل کر دیا۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کی مہم، ایڈوکیٹ جنرل نے لاہور ہائی کورٹ میں دوران سماعت بتایا غیر مناسب مواد شیئر کرنے والوں کے خلاف پولیس دیگر اداروں کی معاونت کر رہی ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا اس حوالے سے آگاہی مہم بھی چلائی جائے، کل کو کسی کے خلاف بھی غیر مناسب مواد شیئر ہو سکتا ہے۔ کراچی میں صبح سویرے دھند کا راج، حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی، گلشن معمار، ملیر اسکیم 33 اور ساحل کے قریب علاقوں میں دھند کے بادل چھا گئے۔ کراچی ایئرپورٹ سے 10 پروازیں تاخیر سے روانہ ہوئیں، ملکی اور غیر ملکی 7 پروازیں منسوخ کرنا پڑی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں کل بھی دھند برقرار رہنے کا امکان ہے، ہفتے کو دھند اسموگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ آئندہ 10 روز کے دوران شہر کا درجہ حرارت 12 سے 14 ڈگری رہنے کی توقع ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سوئی سدرن گیس کمپنی کو عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت، اعلیٰ سطح اجلاس میں کہا وزارت توانائی کی جانب سے بلوچستان کے لیے گیس کی محدود ایلوکیشن باعث تشویش ہے، گیس صورتحال سے آگاہی کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھیں گے، عوام شدید تکلیف میں ہیں، ہم خاموش نہیں رہ سکتے، سوئی میں خواتین آج بھی لکڑیوں پر روٹیاں پکانے پر مجبور ہیں، بلوچستان میں گیس بحران کو ہر صورت حل کیا جائے گا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا بحرین نیشنل میوزیم اور پرل میوزیم کا دورہ، ثقافتی ورثے پر بریفنگ دی گئی۔ آصفہ بھٹو زرداری نے بحرین کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو سراہا، پاکستان اور بحرین کے درمیان ثقافتی تعاون بڑھانے پر زور دیا، قومی ورثے کے تحفظ اور تاریخ کے فروغ پر اظہار خیال کیا، بحرین کے دلمند تہذیب اور سمندری روایات میں دلچسپی ظاہر کی۔ آصفہ بھٹو نے کہا قومی ورثہ شناخت اور آنے والی نسلوں کے لیے اثاثہ ہے۔ امریکہ نے غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کر دیا، مشرق وسطی کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے ایکس پر لکھا دوسرے مرحلے کے تحت غزہ میں ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کی جائے گی جو غزہ کا انتظام سنبھالے گی، غزہ کو مکمل طور پر غیر مسلح کر کے تعمیر نو کا عمل شروع کیا جائے گا، توقع ہے حماس اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرے گا، استحکام فورس سے متعلق تفصیلات 2 ہفتے میں جاری کی جائیں گی، ٹرمپ فیصلہ کر رہے ہیں غزہ کے امن بورڈ میں کون شامل ہوگا۔ سونے کی قیمت میں کمی، 1 تولہ سونا 3700 روپے کمی کے بعد 4,82,462 روپے کا ہو گیا۔
عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $37 کمی سے $4,601 کا ہو گیا. ایک تولہ چاندی $150 کمی کے بعد $9,425 کی ہو گئی. ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے انگلینڈ کے پاکستانی نژاد کھلاڑی عادل رشید اور ریحان احمد کے بھارتی ویزوں میں تاخیر. برطانوی میڈیا کے مطابق عادل رشید اور ریحان احمد کو بھارت نے ویزا جاری نہیں کیے. ورلڈ کپ سے پہلے انگلش ٹیم کو سری لنکا میں وائٹ بال سیریز کھیلنی ہے. دونوں کرکٹرز اسکواڈ کے دیگر ارکان کے ہمراہ سری لنکا بھی نہیں جا سکیں گے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت کل سے شروع ہوگی. فزیکل ٹکٹس پیر سے مقررہ سینٹرز پر دستیاب ہوں گی. پہلے میچ کے VIP انکلوژر کے ٹکٹ $800، بقیہ 2 میچز کے $1,000 میں ملیں گے. جنرل انکلوژر کے ٹکٹ $400 اور $500 میں دستیاب ہوں گے. لاہور میں 3 T20 میچز 29 اور 31 جنوری اور آخری میچ 1 فروری کو کھیلا جائے گا. تمام میچ شام 6 بجے شروع ہوں گے. ICC انڈر 19 ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا. افتتاحی روز 3 میچ کھیلے جا رہے ہیں. بھارت اور USA، زمبابوے اور اسکاٹ لینڈ، تنزانیہ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں مد مقابل. پاکستانی ٹیم میگا ایونٹ میں اپنی مہم کل انگلینڈ کے خلاف میچ سے شروع کرے گی. بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے خلابازوں کی ہنگامی واپسی. اسپیس ایکس کے کریو 11 مشن کے 4 سائنسدان خلائی کیپسول کے ذریعے کیلیفورنیا کے ساحل پر بحفاظت اترے. مشن 1 ماہ قبل ایک خلاباز کی طبیعت خراب ہونے پر ختم کیا گیا. انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن کی 25 سالہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا.